बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हजरत गुल है और मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट दुकी से, कोयटा बलूचिस्तान। मैं जेंडर सोशल इश्यूज़ पे एज आ रिसर्चर भी हूँ और मैंने बहुत सारा सोशल इश्यूज़ पे काम किया हुआ है। आज मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन पे बहुत सारी रिसर्च की है और स्पेशली इन इस्लामाबाद में, और फिर ओवरऑल ऑफ पाकिस्तान में अगर हम देख ले तो वहाँ पे मैंने सोशल इश्यूज़ पे बहुत सारी रिसर्च किए हुए हैं और अभी भी कर रहा हूँ। और फिर यहाँ से जब मैं अपने इलाके गया बलूचिस्तान और मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्वेशन की, फिर स्पेशली डिस्ट्रिक्ट दुकी में अपने बच्चों को जब देखा मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस में, कोई वहाँ चूँकि माइनिंग है, माइनिंग एरिया है, बच्चे सारे मोस्टली हमारे जो बच्चे हैं वो माइनिंग में काम करते हैं, सुबह जाते हैं, दोपहर को आते हैं। हेल्थ फैसिलिटी वहाँ पे इतनी नहीं है, उनके पास एजुकेशन प्रोवाइडिंग, क्योंकि लेवल लोगों का जो है मोस्टली वो पॉवर्टी लेवल बहुत लो है, तो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो अपनी बेसिक नीड प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो मैंने सोचा कि आज हम ऐसी टॉपिक पे क्यों ना बात करें कि वो जहाँ पे चाइल्ड राइट वायलेशन हो रही है, न कि सिर्फ हमारा बल्कि ओवरऑल ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान में भी। फिर अगर हम लोज सोसाइटीज़ में जाते हैं, एक तो ब्रॉड सोसाइटी है, एक है लो सोसाइटी। तो हम जो बेसिकली बलूचिस्तान से जब ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ तो लाइफ स्टैंडर्ड इतना नहीं है। अब दुकी के स्टैंडर्डाइज लाइफ को अगर हम इस्लामाबाद से कंपेयर करते हैं, फिर इस्लामाबाद को अगर हम कहीं एडवांस सोसाइटी से कंपेयर करते हैं तो फ़र्क तो वहाँ पे होगा। मेरे ये ख्याल था, मैं अब एज आ सोशल इश्यूज़ पे काम करता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं लोगों को अवेयर करूँ, मैं अपने लोगों को, अपने बच्चों को कुछ गाइडलाइन दे दूँ और मैं रिसर्च करूँ और उस रिसर्च को उस एरिया तक पहुँचा दूँ ताकि हमारी आवाज़ वहाँ तक सुनाई जा सके और हमारी जो सोशल इश्यूज़ है उसको हम सॉल्व करा जा सके। तो आज जो हमारे टॉपिक है और जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट इन पाकिस्तान। ये वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट जो है, एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी, ये पाकिस्तान में वायलेशन नहीं हो रहा, ये ओवरऑल ऑफ द वर्ल्ड में हो रहा है, लेकिन इसकी लेवल है पाकिस्तान में शायद उसकी लेवल बहुत सारा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अमेरिका या द यूके या अदर कंट्रीज़। और फिर हम अगर अपनी एरियाज़ में जाएँ बलूचिस्तान में, उसकी वायलेशन शायद इस्लामाबाद से ज़्यादा हूँ। सो हम बात करेंगे आज चाइल्ड राइट के हवाले से। चाइल्ड राइट्स क्या है? पहले बेसिकली तो चाइल्ड राइट्स बच्चों के हकूक़ क्या है? बच्चों के हकूक़ वो है जो हमने या सोसाइटी ने, इसके नाम जो वैल्यूज़ है सोसाइटीज़ के या स्टेट ने जो लॉज दी हैं उसके ऊपर पूरा नहीं उतरना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगा कि आर्टिकल ऑफ 5A जो है उसमें ये कहा गया है कि बेसिकली प्राइमरी तक एजुकेशन एवरी चाइल्ड का है जो है वो राइट है और हर बच्चे का ये हक है, आपने उसको प्राइमरी तक पढ़ाना है। ये आर्टिकल 25A हमारे पास पाकिस्तान के आर्टिकल जो है इसमें है लॉ में। अब ये जो 25A है, अभी ये कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है? कितने बच्चों को पेरेंट्स 5वीं तक पढ़ाते हैं? बहुत ही कम। अब तो पॉवर्टी का लेवल और भी कम हो गया है, तो लोग बिल्कुल लकीर से, वो पॉवर्टी की लकीर से भी नीचे अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। तो ज़िंदगी को सरवाइव करना, उनको बेसिक नीड देना बच्चों को, ये मुश्किल हो गया पेरेंट्स को। तो वो पेरेंट्स फिर क्या करते हैं, बच्चों को भेजते हैं अपने वर्क के लिए। और स्पेशली दुकी की अगर हम बात करें तो लेबर है और लेबर कोयल है, फिर कोयल के कानों में वो सुबह जाते हैं, दोपहर को वापस आते हैं, 400-500 दिहाड़ी लेते हैं। तो मतलब लाइफ का कोई गोल ही नहीं दिया है, उसको कोई सोशल अवेयरनेस ही नहीं दी गई है कि आपको अपनी लाइफ कैसे गुजारनी पड़ेगी। क्योंकि पेरेंट्स खुद जो है ना वो अनएजुकेटेड हैं, उनको खुद किसी चीज़ का पता नहीं है, फिर बच्चों को वो अपनी गोल्स क्या देंगे। सो अब टॉपिक पे आते हैं, ये तो सोशल इश्यूज़ हैं, टॉपिक पे हम आएंगे। और आज अगर हम देख लें तो 80 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो अपनी फूड सर्वाइविंग कर रहे हैं, अपनी बेसिक फूड्स नीड्स के लिए। और दूसरी वो सफरिंग कर रहे हैं बहुत सारी सोशल जो गैदरिंग, मतलब सोशल चीज़ों के लिए। बस करें एजुकेशन है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है हमारा, और हेल्थ है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है हमारा, और इसी तरह फैमिली का जो सोशल
سوشلائزیشن ہے، یعنی اس کو کوئی چیز آپ نے پیرنٹس نے کچھ چیز دینی ہے، بس کرے اس کو تھوڑا گائیڈ کرنا ہے کہ بچے یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ آپ کریں، یہ آپ نہ کریں. تو یہ سارے سوشل ایشوز ہمارے پاس ہیں، اور پیرنٹس کو اگر خود پتہ نہیں ہے تو بچوں کو کس طرح آپ اویئر کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر پاکستان میں تقریباً 2.65% جو اوور آل آف دا ورلڈ ہے ان کی آبادی میں یہ اپنا حصہ ڈالتا ہے ہر سال. اور ہماری جو ینگ ہے پاکستان میں اسپیشلی 0 to 24 ایج کے درمیان اگر ہم دیکھ لیں 52.50% ٹوٹل پاپولیشن ہے پاکستان کی یہ ینگ بلڈ کی. اب ان کا جو سٹیٹس ہے، چائلڈ رائٹ کا جو سٹیٹس ہے وہ پاکستان میں کس پوزیشن پر ہے؟ وہ 80 ملینز جو بچے ہیں وہ اپنی بیسک نیڈز کے لیے بھاگ رہے ہیں. بیسک نیڈ مینس کہ ان کو 2 ٹائم کا کھانا بھی بڑی مشکل سے مل رہا ہے، تو اس کو پھر وہ ایجوکیشن کہاں سے کریں گے، پھر وہ اپنی ہیلتھ فیسلٹی کیسے کمپلیٹ کریں گے، پھر وہ اپنی سوشل گیدرنگ کیسے کریں گے. مطلب اب بچہ ہے، اب ہر بندے کی ایک خواہش ہے، تو اس خواہش وہ ڈیزرو کرنا، اس کو پورا کرنا، وہ بھی تو بیسک نیڈز میں آتا ہے میرے خیال میں. وہ بھی پورا نہیں کر سکتے کیونکہ اکنامی از دا بیسک پلرز. آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ اپنی لائف کو اسٹینڈرڈائز وے سے آپ نہیں گزار سکتے. آپ کے لیے بہت ساری مسائل ہوں گی. اور دوسری آپ دیکھیں اربن ایریاز میں 20% جو ہے بچے جو ہیں وہ اربن ایریاز سے ہیں. اور پھر اربن ایریاز میں آپ دیکھیں وہ کھیتی باڑیاں اور یہ چیزیں بالکل لائف کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. تو ایجوکیشن تو بہت ہی پہلے سے ہمارے پاس پوزیشن یہ ہے کہ ابھی ڈسٹرکٹ کی دکی کی اگر میں بات کر لوں تو 10% گرلز ایجوکیشن ہے ہمارا، اور 35% میرے خیال میں میل ایجوکیشن ہے. اور وہ بھی وہ ایجوکیشن جو جسٹ رائٹ نیم اینڈ ریڈ دا نیم، مطلب صرف نام لکھنا اور پڑھنا، بس کسی نے بتا دیا، اس نے دیکھ لیا چلو میرا نام یہی ہے، اس نے یاد کر لیا یا لکھ لیا چلو میرا نام اس طرح لکھا جاتا ہے. تو اس میں بھی ہم نے اس کو لٹریسی ریٹ میں ڈال دیا ہے. پھر پاکستان میں بھی اوورال اگر ہم دیکھ لیں تو 48% میرے خیال میں آپ کی لٹریسی ریٹ ہے، اور اس میں 48% میں آپ کے یہی لوگ بھی ہیں جو جسٹ اپنا نام لکھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں. تو ہم دنیا کے ساتھ اگر کمپیریزن کریں تو یہ سچویشن ہے ہماری. اور ایجوکیشن وہ واحد میٹر ہے، وہ واحد راستہ ہے جو ایک اندھیریوں سے بندے کو نکال کے، ایک معاشرے کو نکال کے روشنیوں تک، آسمانوں تک پہنچاتی ہے. اور یہ تعلیم اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو شاید ہماری زندگی اسی طرح اسی اندھیروں میں بھٹکتی رہے گی. پھر بیسک نیڈ میں اگر ہم بات کریں اور بھی تو اس کے جو صاف واٹر ہے وہ بھی اب تک ہمارے بچوں کو میسر نہیں ہے. کبھی وہ نالیوں سے پیتے ہیں، کبھی وہ سیوریج لائن سے پیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے پیتے ہیں. ہمیں تو بھائی بلوچستان میں تو لیول ہی پانی کا بہت نیچے چلا گیا ہے، بڑی مشکل سے پانی ملتی ہے. اور میں خود اگر بات کروں اپنی علاقے کی، ہم سٹور کرتے ہیں پانی کو، اور گیلنوں میں چیزوں میں پڑی ہوتی ہیں، مہینے کے بعد ڈسٹ پکڑتی ہیں، پھر اسی کو ہم پیتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ ہیلتھ فیسلٹیز، ہیلتھ ایشوز بہت سارے آ رہے ہیں، ڈیزیزز آ رہے ہیں ڈفرینٹ قسم کے. پھر اس کے ہمارے پاس ہیلتھ فیسلٹی بھی نہیں ہے. ادھر سے ہم جو اپنی لائف کی بیسک نیڈ سروائیو کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس اتنی اچھی نہیں ہے. تو مطلب دونوں طرح سے بہت سارا ایشو آ رہا ہے. پھر پاکستان میں بھی اوورال اگر ہم دیکھ لیں تو اربن ایریاز میں بہت سارے ایشو ہے. مطلب بھیڑ بکریاں بھی وہاں سے پی رہے ہیں. سندھ ایریاز میں آپ ٹچ کریں، بلوچستان کے ایریاز کو آپ ٹچ کریں، جنوبی پنجاب کو ٹچ کریں. ایون جو ایڈوانس سوسائٹی نہیں ہے، بس صرف گزارا ہم کر رہے ہیں. تو بہت سارے ایشو ہمارے پاس آ رہے ہیں. اب ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ ہم بچوں کے جو یہ چائلڈ رائٹس ہیں اس کو ہم کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ہم کون سے پروگرام کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بندے کو سوشلی ورک کرنا پڑے گا. ایوری پرسن انڈیویجولی اس کو ورک کرنا پڑے گا کہ میرے ساتھ یہ احساس ہی ہونا ہے کہ چلو باہر سے میرے ایریے میں کوئی نہیں آئیں گے تو میں اپنے ایریے کے لیے خود ہی کچھ سوشل ورک کر لوں. بات یہ ہے اگر میرا روم ہے اور میرے روم میں صفائی کا ستھرائی کا خیال میں نہیں رکھوں گا تو پھر کون آئے گا؟ باہر سے کوئی تو نہیں آئے گا نا. اب میرا علاقہ ہے، اپنے علاقے کو اگر میں صاف ستھرا اویئرنیس نہیں دوں گا، اپنی انڈیویجولی ایکٹیویٹی میں کسی کو میں سمجھاؤں گا نہیں، تو باہر سے میرے بچوں کو کون سمجھائے گا؟ اسی طرح اور پاکستان ہے، ہم اپنی وطن کی حفاظت، اپنی وطن کی کو
اس کی اچھی پازیٹیوٹی اگر ہم اپنی وطن میں نہیں دیں گے، مطلب اس وطن کو ہم صاف نہیں رکھیں گے، اس کی ہر چیز کا ہم خیال نہیں رکھیں گے، اب مطلب سمپلی سی بات ہے، ٹریفک اشارہ ہے، اگر اس کی ہم وائلیشن کرتے ہیں تو پھر کون آئے گا اس کو روکنے کے لیے؟ ہم نے خود جا کے اس سب چیزوں کو سٹیزن پاکستانی ہی رول پلے کرنا ہے، اور ہم سب نے ایک گروپ ہو کے، ایک سوسائٹی ہو کے، ایک کمیونٹی ہو کے یہاں پہ کام کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم اپنے وطن کی بھی، اپنے ملک کی بھی اور اپنے علاقے کی بھی ایک تو خدمت کر سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے ایک اچھا معاشرے کی شکل دے سکیں گے۔ تو پہلے پروگرام تو یہ تھا کہ جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لانچ کیا گیا، یہ بہت بڑی اچھی پروگرام تھی، کیونکہ وہ بیسک نیڈز کے لیے، اکنامک بیسک نیڈز وہ پور فیملیز کے لیے دے رہی تھی، فیمیل کے لیے دے رہی تھی۔ تو فیمیل چونکہ بیچاری وہاں ہمارے علاقوں میں ان ایجوکیٹڈ ہے، پھر وہ ہاؤس جابس کرتی ہیں، تو بیچاری بڑی ساری، پھر فیملی اسٹینڈرڈ لائف بھی اتنی اچھی نہیں تھی، وہ بیچاریاں اپنی لائف پتہ نہیں کیسے گزار رہی تھی۔ تو یہ ایک اچھا سٹیپ تھا دا گورنمنٹ آف پاکستان کا، بے نظیر انکم پروگرام، ان کو تھوڑا سپورٹ کرنا تھا، اور وہ ابھی تک چل رہا تھا، بڑا اچھا تھا۔ پھر ریسنٹلی جو گورنمنٹ ہے اس نے احساس پروگرام تشکیل دی، اسپیشلی کرونا کی اتنی ڈینجرس سچویشن میں، یہ بڑا اچھا لانچ ہوا، لوگوں کو بیسکلی نیڈ ملی، لوگوں کا بڑا اسٹینڈرڈ اچھا ہوا، چلو سیٹسفیکیشن تو ایک بندے کو سیٹسفائی تو ہو گیا کہ چلو مجھے پیسے مل رہے ہیں، یہ بڑا اچھا ہو گیا مجھے، تو کچھ نہ کچھ اچھا ہوا اس فیملیز کے لیے جو اپنی اسٹینڈرڈ لائف بڑے لوگ گزار رہے تھے۔ اور یہ جو گورنمنٹ نے پیکیج دی بڑا اچھا ہو گیا، لوگوں کی سرٹیفکیشن ہو گئی، کم سے کم 2-3 مہینے تو ان کا لائف بڑی ریلیکسیشن کے ساتھ اس کنڈیشن میں گزرا تھا۔ تو یہ اس طرح پروگرام ہمیں لانچ کرنے پڑیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوسائٹی کو خود بھی تھوڑا سا اویئر کرنا پڑے گا، ہمیں سوشل اویئرنیس کی ٹریننگز کرنی پڑے گی، ہمیں لوگوں کو تھوڑا سا اویئر کرنا پڑے گا کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ۔ اب ہم بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب اب میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط، پیرنٹس ان ایجوکیٹڈ ہیں، وہ ان کو بتا نہیں سکتے، یا ان کا خیال ہے بچوں کی عمر عموماً بچوں کے اوپر ان کی دھیان ہی نہیں رہتی، بس محلے میں نکل گئے یا علاقے میں نکل آئے تو ان کی گیدرنگ کا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ سوشل ایشوز بہت سارے اور بھی آ رہے ہیں، پھر یہی بات ہے کہ وائلیشن ہمارے پاس بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اور ایک پروگرام اور بھی چل رہا ہے کہ احساس پروگرام تھا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھی، یہ اکنامکلی لیول انہوں نے بڑا سارا اچھا کام کیا۔ میرے خیال میں کہ گورنمنٹ کو ایک سوشل اویئرنیس بھی ایک پروگرام لانچ کرنا پڑے گا کہ بندوں کو اپنی بیسک رائٹس کے بارے میں تو بتا دیں۔ اب میں سمپلی سی کام کر رہا ہوں، ہم نے ایک لانچ کیا ہے ایک پروگرام RTI، رائٹ ٹو انفارمیشن، اینڈ ایوری سٹیزن آف پاکستان یہ رائٹ رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی دفتر میں اگر جائیں تو وہ اپنا رائٹس مانگ سکتے ہیں، برقرار وابڈا میں اگر بندہ جائیں تو وہ اسے پوچھ سکتا ہے کہ یہ بل آپ نے اتنا لایا، باقی میرے میٹر اتنی چلی بھی تھی یا کہ نہیں۔ سمپلی سی ایک دفتر میں آپ جاتے ہیں تو آپ اپنی، یہ آپ کا رائٹ ہے سٹیزن آف پاکستان کہ آپ جا کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر یہ کام اس طرح ہے تو اس طرح کیسے ہوگا یا کیوں ہوا ہے، مطلب آپ بیسکلی انفارمیشن وہاں سے لے سکتے ہیں، یہ RTI کے تھرو آپ جا سکتے ہیں۔ سو اس طرح کی اویئرنیس ہم نے دینی پڑے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ لائف کا جو گولز ہے وہ بھی ہم نے تھوڑا سا بچوں کو سمجھانا پڑے گا کہ لائف کا جو مقصد کیا ہے۔ اب بچوں کو کیا پتہ، تو یہ گورنمنٹ اگر اس انیشیٹو لے لیں، گورنمنٹ نہ بھی لے لے تو پھر ہم نے کمیونٹی لیول پہ اس طرح سوشل ورکر کو آگے آنا پڑے گا، ہماری لوگوں کو یہ تھوڑی سا سوچ دینا پڑے گا۔ بہت ساری اچھی ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہے ہمارے ہاں، لوگ بڑے سارے گروپس میں آتے ہیں اور بڑے سارے انیشیٹیوز لیتے ہیں۔ ریسنٹلی میں میرے ایک بہت بڑا اچھا دوست ہے جمعہ خان بھائی، ڈسٹرکٹ دکی میں اس نے ویلفیئر آرگنائزیشن کھولی ڈسیبل پرسن کے لیے، معذور افراد کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے، اکیلا بندہ ہے، بڑی ساری اچھی چیزیں اس نے لانچ کر لی اور اس کی فارمز بنا رہا ہے، بڑے مختلف NGOs کے ساتھ اس کا کنٹیکٹ ہے۔ ریسنٹلی میں بھی بعض اوقات جب جاتا ہوں تو ان کے ساتھ ہیلپ کرتا ہوں، کبھی ہم سیمینار رکھتے ہیں، یہ سیلف ہیلپ بیسس پہ ہم رکھتے ہیں، اور الحمدللہ آج اس پوزیشن میں ڈسٹرکٹ دکی میں 50 یا 60 سے ایبو ہمارے پاس ریکارڈ ہے تو ہزاروں میں ہوں گے، لیکن ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں، اس پہ بھی ہم ایک ریسرچ کر رہے ہیں پورا ڈیٹا نکال کے، تو پھر جو گورنمنٹ
آپ پاکستان کی جتنی سوشل ویلفیئر ہے انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹا دیں گے، اور پھر سیلف ہیلپ بیسس پہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر اسی طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ ایک ہے ایڈریسز آف دا نیڈ آف چائلڈ، کہ کون سی اس کو چائلڈ رائٹ کی جو بیسکلی نیڈز ہے وہ کیا ہے، اس کو ہم نے تھوڑا سا ایڈریس کرنا پڑے گا۔ ایک ہیلتھ ہے۔ اب ہیلتھ میں اگر ہم دیکھیں روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے پاس چونکہ فیسلٹی اتنی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے پانی پہ ہزاروں سال سے ندیاں نالیاں چل رہی ہیں، اور پھر اس کو مطلب مہینے کے ساتھ ہم اس کو اسٹور کر رہے ہیں گیلنوں نے یا پھر بوٹلوں میں پڑی رہتی ہیں، پھر اس کو ہم پیتے ہیں، تو اس پانی کا سٹینڈرڈ شاید اتنا نہیں ہے۔ 1100 بچے جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ اسی طرح بیمار ہوتے ہیں کیونکہ وہ سیف ڈرنکنگ واٹر نہیں ہوتا۔ پھر دوسری نیوٹریشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے چائلڈ میں، نیوٹریشن کا ایک پروگرام چل بھی رہا ہے بلوچستان میں پروفیشنل لیول پہ، اور پاکستان میں بھی چل رہا ہے، اس کا بہت بڑا اچھا ایفیکٹ آ رہا ہے ان کا، لیکن نیوٹریشن میں بھی لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے۔ آپ نیوٹریشن کی فوڈ دے رہے ہیں لیکن لوگ پھر بھی وہی سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہمیں مفت کیوں دے رہے ہیں۔ لائک سمپلی سی بات ہے، پولیو کا ایک پروگرام جب WHO چلا رہی ہے، لوگ کو پتہ بھی ہے کہ مطلب ریسنٹلی بہت سارے کیسز بلوچستان میں ہیں، اوورال آف دا پاکستان میں پولیو کے کیسز آ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں بچے معذور ہو رہے ہیں، اور ایک ایسی بیماری سے معذور ہو رہے ہیں جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ پھر بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں یہ پولیو صحیح ہے یا غلط۔ اب بچوں کو کیا پتہ کہ مطلب وہ جو معذور ہو رہے ہیں وہ ان کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، تو پیرنٹل رول ہے۔ آپ کے پیرنٹس کو خود بھی اس چیز کا پتہ نہیں ہے، اس کو اویئر نہیں کیا گیا، سنی بات میں ہم تحقیق نہیں کرتے اور عمل کر لیتے ہیں، اور پھر اس کا رزلٹ بھی یہ آ رہا ہے۔ چائلڈ لیبر ہیلتھ میں یہ بھی ہے کہ دکی میں صبح سے جاتے ہیں دوپہر تک وہ بیچارے 300 روپے 400 روپے پہ کام کرتے ہیں، اور وہ اپنی ہیلتھ کی انرجی جو ہے بجائے یہ کہ وہ مطلب ایجوکیشن کرتے، اپنا لائف کو فیوچر کو براڈ کرتے، وہ بیچارے پراورٹی کی وجہ سے یہاں لگے ہوئے ہیں، اور ایشو آ رہا ہے کہ پھر وہ بچہ جو 10 سال کی عمر میں یا 15 سال کی عمر میں جس نے بہت ساری لائف کو آگے جانا تھا، کام کرنا تھا، وہ 20 سال کی عمر میں یا 15 سال کی عمر میں وہ بندہ لگ رہا ہوتا ہے 50 ایئرس کا۔ اٹ مینس دیٹ کہ وہ اتنا ورک کر چکا ہوتا ہے کہ وہ جو اس کی باڈی لینگویج ہے، فزیکلی ہے، وہ بڑی چینج ہو جاتی ہے ڈیو ٹو دا ہارڈ ورک۔ اگر ہم بچوں کو مطلب تھوڑے سے ریلیکس کرتے، ان کو اپنی فیسلٹیاں دیتے، تو شاید ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ ہمیں بہت ساری کام آتی۔ اب اوورال آف دا ورلڈ دیکھ کے الحمدللہ پاکستان ینگ جنریشن میں ٹاپ پہ ہے، بہت سارا مطلب ہمارے پاس ینگ جنریشن ہے، زیادہ تر 60 to 70%۔ اب اس جنریشن کو ہم لوز کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے بچے جو بڑے ہو رہے ہیں، ہم اس کو ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتے، اس کی ایجوکیشن کا خیال نہیں رکھتے، اس کی بیسکلی نیڈس کا خیال نہیں رکھتے، تو ہمارے بچے تو چلے جائیں گے۔ پھر نیوٹریشن کا ایک بہت بڑا پرابلم آ رہا ہے، بچے ہمارے کمزور پڑ رہے ہیں، اور ایک سروے کے مطابق مینس دیٹ کہ آنے والے 10-15 سالوں میں شاید یہ بہت عبرتناک ایک بگ ایشو ہمارے پاس بن جائے گی۔ ہمیں اس کی ہیلتھ کا خیال رکھنا پڑے گا، اور یہی ہے کہ ہم نے سوشل اویئرنیس بھی دینی ہے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ مطلب اس طرح انیشیٹیوز لیں، جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، احساس پروگرام تھا، دیٹس آل۔ اور اب 11 ملین جو چلڈرن ہے وہ بائی فورس جو ہیلتھ ہے وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ 23 ملین چائلڈ جو ہے وہ انہیبل ہے ٹو دا گوئنگ ٹو دا اسکول، یعنی مطلب وہ جو 25A آرٹیکل کا کہ بیسکلی 5 پرائمری پاس کرنی ضروری ہے، آپ کو 23 لاکھ بچے جو ہیں وہ اپنی بیسک اسکول تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اور 71% جو ہے وہ جسٹ پرائمری پڑھتے ہیں، اور 1.8% جو ہے وہ چونکہ بجٹ آف ایجوکیشن جو ہے اتنا ہی ہے، تو وہ پاورٹی کی وجہ سے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو نہیں رکھتے، اور بعض اوقات وہ بیچارے آ جاتے ہیں اپنی سوشل لائف پہ، اور پھر ان کا یہی حال ہوتا ہے، وہ جو ڈریم ہوتا ہے بچے کا، جو خواب ہوتا ہے، وہ پورا نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور بڑی رائٹ آف آئیڈینٹی، یہ ایک بہت بڑی مسئلہ آ رہا ہے پاکستان میں۔ 70% جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی رجسٹریشن ہی نہیں کی جاتی، تو آگے آپ اس کی آئیڈینٹی نہیں ہے، اب جس کی آئیڈینٹی نہیں ہے اس کی لائف کا گولز کیا ہوں گے۔ ایک اور بڑی ایشو میرے مطابق، میں نے بہت سارا کیا بھی ہے، اور پاکستان میں بھی کلچرلی، کیونکہ ہم ڈیفرنٹ کلچر ہے، ڈائیورسٹی ہے، فورس میریجز جو ہے، یہ میرے خیال میں
کہ جنڈر بیس پہ اگر ہم دیکھیں یہ بہت بڑی زیادتی ہم کر بھی رہے ہیں، اور ہماری سوسائٹی کا ایک رواج بھی ہے، اس کو غلط بھی نہیں کیا جا رہا کہ بھئی یہ جو فورس مائگریشن ہے، یہ فورس میرجز ہے، یہ بہت بڑی اس کے ساتھ بچے کی رائٹس کی وائلیشن ہم کر رہے ہیں پیرنٹس کو، کیونکہ وہ جو 2010 میں ایک جو سیلاب آیا تھا، اس کی وجہ سے ایک ایشو یہ بن رہی ہے کہ لوگوں کی جو اسٹینڈرڈ لائف تھا یہ اور بھی پاورٹی میں چلی گئی، لوگ اپنے بچوں کو اپنی بیسک نیڈ نہیں دے سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ چلو ان کی شادیاں کروا دیتے ہیں، ان سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ پھر موسٹلی اس کی شادیاں کس ایج میں ہوتی ہے؟ جو وہ میچورٹی کی لیول پہ بھی نہیں پہنچتی۔ اب 12 سال 13 سال یا عموماً 14 سال یا 15 سال ان کی ایج ہوگی، اور شادی ہوگی ان کی 40 یا 50% ایج والی بندے کے ساتھ، تو مطلب اس کی بابے جیسا ہے، مطلب اس کی پیرنٹ جیسا ہے، اس کو وہ بیچاری کیا کرے گی؟ یہ ایک بگ ایشو ہے۔ دوسری یہ ہے کہ مطلب تو اس ٹائم 32% جو بائی فورس میریجز ہے، یہ جو ہے نا ہمارے علاقوں میں اور اورل آف دا پاکستان یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت سارے ایشوز اور بھی ہیں، لیکن بیسکلی یہ جو میں نے آئیڈینٹیفائی کی اور آپ کے سامنے شیئر کی، ہم نے سوچا کہ آ جائیں ایک سیشن آپ کے ساتھ ہو ان چیزوں کا۔ آخر میں صرف میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، ہم بحیثیت بھائی ان کے اور پیرنٹ جو ہے، ان کے والدین جو ہے، ان کو یہ کرنا چاہیے کہ فورس مائگریشن جو میریجز ہے ان کا تھوڑا خیال رکھنا پڑے گا، میجورٹی تک ان کو دینے دیں، ان کو تھوڑا ان کا بھی رائٹس ہے، ان سے بھی تھوڑی سی بات کریں کہ آپ کو یہ پسند بھی ہے یا کہ نہیں۔ وہ بیچاری جب میچورٹی سٹیج پہ آتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی تو فلاں سے منگنی بھی ہو گئی ہے اور آپ کی شادی ہونے والی ہے، تو مطلب یہ وائلیشن آف جو چائلڈ رائٹ ہے اورل آف پاکستان بلکہ اسپیشلی پھر ہمارے ایریاز میں بہت ساری ہو رہی ہیں۔ ہم نے یہ کرنا پڑے گا انڈیویجولی بھی، گروپ بھی، کمیونٹی لیول پہ بھی اور سوسائٹی لیول پہ بھی، ہر بندے نے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ تو آئی مینس دیٹ کہ آئی ہوپ انشاءاللہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ انشاءاللہ روشن ہوگا اور ہم کامیاب اور کامران ہوں گے۔ وسلام۔